अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआओं से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत भी। जी नाज़रीन और हाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग का आगाज़ हो चुका है। और जो मैंने व्लॉग छोड़ा था वो एकदम अचानक लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो आज मैं वहीं से कनेक्ट कर रही हूँ और वहीं से अपने ब्लॉग का आगाज़ करूँगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहले ब्लॉग के आगाज़ से पहले अल्लाह ताला की हम्द सना करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बेशक तमाम तारीफ़ अल्लाह ताला के लिए है, जो मालिक सारे जहाँ वालों का, रोज़े जज़ा का मालिक। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद चाहते हैं। हमको सीधा रास्ता दिखा, रास्ता उनका जिन पर तूने इनाम किया, ना कि उनका जिन पर गज़ब हुआ और ना बहके हुओं का। इलाही कबूल फरमा, आमीन सुम्मा आमीन। ये तो नाज़रीन और हाज़रीन आप लोगों को मालूम है अल्लाह ताला की हम्द व सना, जो मैं अपने ब्लॉग के आगाज़ से पहले ही कर देती हूँ। अब कल जो मैंने ब्लॉग का इख्तिताम किया था, या जो ब्लॉग जहाँ तक छोड़ा था, वो कल मैं अल्लाह ताला का एक खूबसूरत नाम अर्रज़्ज़ाक़, रिस्क देने वाला। तो ये कल ब्लॉग का जो था वो टॉपिक था मेरा, और मैंने एक वाक़या बयान किया था आज इसी तरीके से कि यही कि अल्लाह ताला ऐसे जगह से रिस्क अता फरमाता है इंसान को कि उसका महम गुमान भी नहीं होता। और ऐसी वाक़यात हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेतहाशा होते रहते हैं कि हमें वह गुमान में भी नहीं होता, और अल्लाह ताला हमें वहाँ से रोज़ी रिज़्क़ का इंतज़ाम अता फ़रमाता है। वो चाहे पैसों की ज़रूरत में हो, चाहे खाने पीने की सूरत में हो, या फिर किसी और सूरत में हो। मतलब इंसान को जिस चीज़ की तलब होती है तो अल्लाह ताला उसको इनायत फ़रमा देते हैं। इसी तरीके से एक और वाक़या मैं आपके सामने गोशगुज़ार करूँगी कि हज़रत मारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि बाद में मुसलमान हुई थी, वो फरमाती हैं हज़रत ख़बीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर को मेरे घर में क़ैद किया गया था। किनको? हज़रत ख़बीब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। एक रोज़ मैंने दरवाज़े की झरोखी से झाँका तो उनके हाथ में इंसान के सर के बराबर अंगूर का एक खोशा था। अंगूर की एक पूरा लच्छा गुच्छा था, जिसमें से वो खा रहे थे। मेरे इल्म में उस वक्त रूए ज़मीन पर कहीं भी खाने के लिए अंगूर नहीं थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यज़ीद बिन जाबिर रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की एक बांदी, जो कि पहले ईसाई थी, उन्होंने मुझे ये वाक़या बयान किया कि हज़रत अबू उमामा को दूसरों पर ख़र्च करना बहुत ज़्यादा पसंद था। वो इसके लिए माल जमा किया करते थे और किसी साइल को खाली हाथ वापस नहीं करते थे। अगर इन केस उनके पास कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो अगर घर में प्याज या खजूर है तो आप वही अता कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह। एक दिन एक साइल उनके पास आया। उस वक्त उनके पास उनमें से कोई चीज़ नहीं थी, सिर्फ 3 दिनार थे। उस साइल ने मांगा तो 1 दिनार उसे दे दिया, फिर दूसरा आया तो 1 दिनार उसे दे दिया, फिर तीसरा आया तो 1 दिनार उसे दे दिया। जब तीनों दिनार दे दिए तो जो उनकी बांदी थी, उनको बड़ा गुस्सा आया। कहा, आपने मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा। फिर वो दोपहर को आराम करने लेट गए। जब ज़ोहर की अज़ान हुई तो मैंने उठाया और वो वज़ू करके मस्जिद चले गए नमाज़ अदा करने। चूँकि उनका रोज़ा था, इसलिए मुझे उन पर तरस आ गया। उन्होंने क्या किया, और उनका फिर गुस्सा भी ठंडा हो गया, गुस्सा भी उतर गया जो वो बांदी थी वो उन पर कर रही थी गुस्सा अपने आका पर। तो उन्होंने गुस्सा भी ख़त्म कर दिया और फिर उनके लिए कर्ज़ लेकर उनके लिए रात का खाना तैयार किया। चूँकि 3 दिनार थे, वो भी चले गए थे, चुनांचे उन्हें कर्ज़ लेने की नौबत आई। उन्होंने कर्ज़ लिया और उनके लिए खाना तैयार किया, चूँकि वो रोज़े में थे, और शाम को उनके लिए चिराग भी जलाया। फिर चिराग ठीक करने के लिए उनके बिस्तर के पास गई और बिस्तर उठाया तो उसके नीचे सोने के दिनार रखे हुए थे। सुभान अल्लाह। मैंने उन्हें गिना तो वो पूरे 300 थे। मैंने कहा कि चूँकि इतने दिनार रखे हुए थे, इस वजह से उन्होंने मुझे 3 दिनार की सखावत कर दी होगी। फिर इशा के बाद जब वो घर वापस आए तो दस्तरखान और चिराग लेकर मुस्कुराए
اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے آیا ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ یہ گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے نہ کھانا ہوگا نہ چراغ ہوگا، چنانچہ انہوں نے افطار بھی باہر ہی کری ہوگی، اور وہ پھر عشاء کی نماز پڑھ کر جب گھر پر آئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے ان کی بانیوں کا استقبال کیا، انہیں کھانا کھلایا، پھر انہوں نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے اتنے سارے دینار یوں ہی چھوڑ گئے جہاں سے ان کے گم ہونے کا خطرہ بھی تھا، مجھے بتایا نہیں کہ میں اٹھا کر رکھ دیتی۔ کہنے لگے کہ کون سے دینار، میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑ کر گیا۔ پھر میں نے بستر اٹھا کر انہیں وہ دینار دکھائے، دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور بہت حیران بھی ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ متاثر ہوئیں اور انہوں نے کھڑے ہو کر زنار کاٹ ڈالا۔ زنار اس دھاگے کو کہتے ہیں یا زنجیر کو کہتے ہیں جسے عیسائی جو ہوتے ہیں، نان مسلم کرسچن جو ہوتے ہیں، وہ اپنی کمر پر باندھتے ہیں، اور وہ پھر مسلمان ہو گئی۔ حضرت ابن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس باندی کو حمص کی مسجد میں دیکھا کہ وہ عورتوں کو قرآن، فرائض اور سنتیں سکھا رہی تھی اور دین کی باتیں سمجھا رہی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ چاہے ناظرہ زندگی کس طریقے سے ہدایت عطا فرماتا ہے، کس طریقے سے وہ مسلمان ہوئی، کس بات سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تہی دست نہیں چھوڑتا۔ کس طریقے سے انہوں نے 3 دینار عطا کیے کسی سائل کو، اور وہ 3 دینار کے بدلے 300 کا وعدہ جو اللہ نے کیا ہے وہ ان کو پورا ہوا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور آپ کے سامنے میں قصہ بیان کروں گی کہ الرازق، جی ہاں، کل کا جو بلاگ تھا، کل کا جو ٹاپک تھا اسماء الحسنہ میں سے الرازق میں نے چوز کیا تھا، رزق عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے بے شک۔ الرازق کی طرف سے اندھے سانپ کی روزی کا سامان۔ جی ہاں، اب یہ دیکھیے ایک بہت خوبصورت واقعہ پیش کروں گی میں کہ کرد ایک قبیلے کا نام ہے، اس میں ایک مشہور ڈاکو تھا۔ وہ اپنا قصہ بیان کرتا ہے کہ میں نے اپنے ساتھیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ڈاکہ ڈالنے کے لیے جا رہا تھا۔ راستے میں ہم ایک جگہ بیٹھے تھے، وہاں ہم نے دیکھا کہ کھجور کے 3 درخت ہیں، 2 درخت پہ تو لبالب کھجوریں بھری ہوئی ہیں مگر ایک درخت خشک ہے، اور ایک چڑیا بار بار آتی ہے اور پھلدار درختوں میں سے تر و تازہ کھجور اپنی چونچ میں لے جا کر خشک درخت پر جاتی ہے۔ ہمیں دیکھ کر یہ تعجب ہوا، میں نے 10 مرتبہ اس چڑیا کو کھجور لے جاتے دیکھا، یہ وہ ڈاکو بیان کر رہا ہے۔ تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اس چڑیا کو دیکھوں تو یہ کہ یہ کیا کر رہی ہے۔ میں نے اس درخت کے قریب ایک چوٹی پر جا کر دیکھا کہ وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے پڑا ہے، اور یہ چڑیا تر و تازہ کھجور اس کے منہ میں ڈال دیتی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر اس قدر عبرت ہوئی کہ میں رونے لگا۔ میں نے کہا میرے مولا، یہ سانپ جس کے مارنے کا حکم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، جب یہ اندھا ہو گیا تو اس کو روزی پہنچانے کے لیے تو نے اس چڑیا کو منتخب کیا، مقرر کر دیا، اور میں تیرا بندہ، تیری توحید کا اقرار کرنے والا، تو نے مجھے لوگوں کے لوٹنے پر لگا دیا۔ اس کہنے پر میرے دل میں یہ ڈالا گیا کہ میرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنی وہ تلوار توڑ ڈالی جس کے ذریعے وہ لوٹنے میں مددگار ثابت ہوتی تھی، اور اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا قالا اقالا یعنی درگزر درگزر چلانے لگا۔ مجھے غیب سے آواز آئی، کسے؟ وہی ڈاکو کو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے درگزر کر دیا، ہم نے درگزر کر دیا۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس آیا، وہ کہنے لگا کہ تجھے کیا ہو گیا؟ میں نے کہا میں مہجور یعنی ناتا توڑے ہوئے تھا، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اب میں نے صلح کر لی ہے، دوستی کر لی ہے، یہ کہہ کر میں نے سارا قصہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ وہ کہنے لگے ہم بھی صلح کرتے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنی اپنی تلواریں توڑ ڈالیں اور سب لوٹ کا سامان چھوڑ کر ہم احرام باندھ کر مکے کے ارادے سے چل دیے۔ 3 دن چل کر ایک گاؤں میں پہنچے تو ایک اندھی بڑھیا ملی،
ان ڈاکوؤں کو اور اس کے ساتھیوں کو جو اب اسلام قبول کرنے کو تھے احرام باندھ کر مکے کی جانب رواں تھے کہ اللہ کے گھر حضور حاضری دیں گے اور وہاں جا کر توبہ کریں گے. تو انہیں راستے میں ایک اندھی بڑھیا مل گئی. اب کیا ہو گیا، اس نے ہم سے میرا نام لے کر پوچھا کہ اس میں اس نام کا کوئی کردی ہے، کیونکہ وہ ایک کرد قبیلے سے تعلق تھا اس ڈاکو کا. لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ ہے. اس نے کچھ کپڑے نکالے، کس نے، اس اندھی بڑھیا نے، اور کہا کہ یہ 3 دن ہوئے میرے لڑکے کا انتقال ہو گیا ہے. اس نے یہ کپڑے چھوڑے. میں 3 دن سے روزانہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھ رہی ہوں. حضور پاک فرماتے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے کپڑے فلاں کردی کو دے دو. وہ کردی کہتے ہیں کہ وہ کپڑے میں نے لے لیے اور پھر ہم نے سب نے ان کو پہنا. سبحان اللہ. یعنی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کا دل پھیرنے کے لیے، اسلام سے محبت، دین کی محبت اس کے دل میں اتارنے کے لیے وہ سانپ اندھا، اس کے منہ میں چڑیا روزی رزق ڈال رہی ہے، روزی رزق ڈال رہی ہے. اور وہ جو کردی تھا وہ یہ چیز دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے اسی وقت اپنی تلوار توڑ ڈالی کہ میں تو توحید کا اقرار کرنے والا ہوں، میں کن کاموں میں لگ گیا کہ اللہ تو نے مجھے لوٹنے پر لگا دیا. حالانکہ اسے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ جو شیطان چل رہا ہے وہی اس سے یہ سب کامیں کروا رہا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے. اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ہدایت پیدا کی اور اس نے اسی وقت اپنی تلوار توڑی اور اپنے ساتھیوں کو بھی قصہ بیان کیا. اور پھر ایک اور آگے اس کے ساتھ واقعہ پیش آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے کتنے خوش ہیں کہ اس اندھی بڑھیا کے خواب میں متواتر 3 دن تک آ رہے ہیں کہ یہ اپنے بیٹے کے کپڑے اس فلاں کردی کو دے دو، اس فلاں نام کے کردی کو دے دو، اور اس تک پہنچ گئے. سبحان اللہ. یا اللہ پاک تو بہترین روزی رزق عطا کرنے والا ہے. ہم ہی گناہ گار ہیں، ہم ہی کم عقل ہیں کہ ہمیں کسی چیز کی نیڈ ہوتی ہے تو ہم آپ سے مانگنے کے بجائے ہم دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، دنیا والوں سے اپنی خواہشات کو پیش کرتے ہیں ان کے سامنے کہ ہماری یہ خواہش ہے، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ عطا کر دو. ہم اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ تعالیٰ کو کیوں نہیں پکارتے؟ اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مدد مانگتے؟ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے پکارو، مجھی سے مانگو، مجھی سے دعا کرو، کیونکہ میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو وسیلہ بناتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ بنا رہا ہے نا اس شخص کو وسیلہ جو ہمیں پھر روزی دے رہے. جیسے میں ایک جگہ جاب کر رہی ہوں تو وسیلہ کون ہے؟ میرے آنر ہیں. اللہ تعالیٰ نے میرا روزی رزق وہاں لکھا ہوا ہے. اب وسیلہ کون ہے؟ وہ آنر ہیں جو مجھے سیلری دے رہے ہیں. تو یہ سب انتظامات تو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، ہمیں مانگنا تو اللہ تعالیٰ سے ہی ہے، نہ کہ بندوں سے مانگیں. اسی طریقے سے اسباب رزق بھی الرزاق ہی کے پیدا کرتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مدد کرنا چاہے تو اس کے لیے اسباب پیدا کرنا مشکل نہیں. سارے اسباب غنا اور فقر کے وہی پیدا کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص بھوکا ہو یا حاجت مند ہو اور وہ لوگوں سے اپنی حاجت کو پوشیدہ رکھے، چھپا کے رکھے، مطلب جو آج کے دور کے سفید پوش کہلاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پر باوجہ اس کے لطف و کرم کے یہ حق ہے کہ اس کو 1 سال کی روزی حلال مال سے عطا فرمائے. سبحان اللہ. ہم اپنے گھروں میں 100 مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں تو ناظرین و حاضرین ہم 115 کا کھانا بناتے ہیں یا 120 کا کھانا بناتے ہیں کہ کم نہ ہو زیادہ ہو جائے بے شک کھانا. مہمان کم ہوتے ہیں لیکن ہم کھانا زیادہ بناتے ہیں. تو نعوذ باللہ قدرت کے ہم نظام کو اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہیں؟
کہ وہ اگر زمین میں ایک دن میں لاکھ نومولود بچوں کو پیدا کرنے کا انتظام کرتا ہے تو ان کے کھانے کا اس سے زیادہ ہی کرے گا. اس نے بھوک کو پیدا کیا، وہی بھوک کے دور کرنے کا انتظام کرے گا. ابھی بچہ دنیا میں آتا نہیں ہے لیکن پہلے سے غذا کے لیے اس کے لیے غذا کے طور پہ موجود ہوتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جاتا ہے تو رزق کے لیے رونے کی عادت اللہ تعالیٰ اس میں ڈال دیتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے کو بھوک لگ رہی ہے؟ جی ہاں، جب ایک نومولود، ایک نیو بورن بیبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دنیا میں آتے ہی روتا ہے، کیونکہ وہ جب دنیا میں آیا نہیں تھا، جب وہ اپنے ماں کے شکم میں تھا تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طریقے سے روزی رزق عطا کر رہا تھا، رزق عطا فرما رہا تھا. کس طریقے سے اس کی ماں کے جسم میں جو خون کی گردش ہو رہی تھی، وہ سب کچھ اس کے لیے روزی تھا، رزق تھا. اور جب وہ دنیا میں تشریف لے آیا، بچہ دنیا میں آ گیا، اب اللہ تعالیٰ اس کے روزی کا انتظام کرنا ہے، ظاہر ہے اس کا رزق کا انتظام کرنا ہے. تو ایک ماں کو کیسا پتہ چلا؟ جب وہ بچہ رویا، پھر ماں نے اس کو دودھ پلایا، اور اس طریقے سے بچے کو رزق ملنا شروع ہو گیا. تو یہ سب قدرت کا نظام ہے، قدرت کے کرشمے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندے کو روزی رزق عطا کرتا ہے. اب یہاں دیکھیے کہ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اصل چیز سیکھنے کی ہے، ایمان. اور یہ انسان ایمان کو سیکھنے کو، اور یہ جو ایمان ہے وہ انسان سیکھنے کو تیار نہیں. ایک تو کمانے والے ہیں جن کا پورا یقین اپنی کمائی پر ہوتا ہے. دوسرا طبقہ وہ ہے جو کماتا نہیں، زبان سے کہیں کہ اللہ دے دے، کسی نہ کسی پر یقین رکھیں کہ فنا کر دے گا. تبلیغ تو ہو رہی ہے، اندر سے ٹٹولو تو اس کے دل کے اندر کوبر بھرا ہوا ہوگا. ایمان کے لیے، ایمان کے لیے ہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. آخر میں یہ ہے کہ جو آدمی ایمان پر مرے گا وہ جائے گا جنت میں. بے شک آخر کی دعا بھی یہ ہے کہ جسے زندہ رکھے عملوں پر زندہ رکھ، اور مارے تو ایمان پر مار. ہمارا خاتمہ خاتم ایمان ہو. قبر میں جاتے ہی یہ سوال ہوگا کہ تیرا پالنے والا کون ہے. آدمی اپنے ذہن میں جس سے پلا ہو اس کی ہر وقت رعایت کرے. زمیندار کے ذہن میں یہ بیٹھا ہے کہ میں زمینداری سے پلوں گا، چاہے کتنا ہی سمجھا لو. بارش ہو گئی بغیر کھیتی، بغیر بیل کے نہیں، بیل بغیر پیسے کے نہیں. سود پر قرضہ لیا، بیل خرید لیا. زمینداروں کی اکثریت آج ایسے ہی ملے گی. کھیتی سے نہیں پلتا، اللہ تعالیٰ پالتے ہیں. جس کا یقین ہوگا اللہ تعالیٰ سے ملنے کا، قرضہ نہ ملا تو وہ بیل خریدنے کا ارادہ نکال دے گا، بٹائی پر دے دے گا، یا وہ کام کرے گا جس سے بیل کے بغیر کام چل جائے. جس کا یقین یہ ہے کہ زمینداری سے پل رہا ہوں، وہ سود بھی لے گا، رشوت بھی لے گا، جھوٹا بیان بھی دے گا. مرا یہ آدمی مرتے ہی پہلا سوال ہوگا کہ تیرا پالنے والا کون ہے. کمانے والے یا نہ کمانے والے بھی کوئی ضرورت آ کر بھی آڑے آئے گی، یوں کہیں گے پیر صاحب یوں کر دیں، منشی جی یوں کر دیں، یا مرتے ہی پوری زندگی کا خلاصہ پوچھ لیا کہ بتا تیرا پالنے والا کون تھا. اگر یہ یقین لے کر گیا کہ اللہ تعالیٰ پالتا ہے، نہ کمائی سے، نہ کسی کی شکل و صورت سے پلنے کا تعلق ہے. اگر ساری دنیا میں کوئی نہ ہو تو تب بھی اللہ تعالیٰ ہی مجھے پالیں گے، تو جھٹ کہہ دے گا کہ میرے پالنے والے اللہ تعالیٰ ہیں. اگر دل میں نہیں تو زبان سے کیسے نکلے گا؟ مشق کرنے کے لیے دل میں یہ بات لے گیا کہ بالکل کہیں سے نہیں پلتا، نہ دکان سے نہ کھیتوں سے. اس کے لیے تیاریاں بھی کی، کمائی کی پرواہ نہ کی، آدمیوں پر نگاہ ڈالی، جان پر تکلیفیں اٹھائیں اور محنت کرتے کرتے وقت گزار دیا. ہر حکم کو پورا کیا، کمایا تو جھوٹ نہیں بولا، سود نہیں دیا، رشوت نہیں لی، آبروزی نہیں کی. اللہ کا حکم پورا کروں گا تو اللہ پالیں گے. بوائی کے وقت آوازیں لگانی تو اسی وقت دوڑ گیا. مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات، اگر یہ ایمان، یہ عقیدہ اپنا پختہ کر لیں کہ دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، آپ یقین کیجئے آپ کبھی پریشان نہیں ہوں گے، آپ
اپنی جو حاجت روا ہے، جا نماز بچھائیں، وضو بنائیے، اللہ تعالیٰ کے آگے گڑگڑائیں. اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے اسباب مہیا کرتا ہے کہ انسان کا وہم گمان میں بھی نہیں ہوتا. چند وظائف بھی ایسے ہیں جو پڑھنے سے تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں. انسان سرکش ہو جاتا ہے اور اس بات کو بالکل فراموش کر دیتا ہے کہ رازق حقیقی تو کوئی اور نہیں اللہ ہی ہے. اور وہ رازق اگر رزق روک لے تو کوئی مائی کے لال میں اتنی طاقت نہیں کہ کسی کو ایک دانہ بھی، ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا سکے. اسی لیے انسان کو اس سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو جو رزق تم کو آسمان سے پانی برسنے سے، نباتات اگانے کے ذریعے مل رہا ہے، یہ کوئی تمہارا ذاتی جاگیر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے. وہ اس کو روک بھی سکتا ہے. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. اگر وہ اپنا رزق روک لے تو کون ہے جو تمہیں رزق دے سکے؟ کوئی نہیں، بلکہ یہ سرکشی اور حق سے بھاگنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. وہ رازق حقیقی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی تنگی پیدا کر دیتا ہے. دیکھیں، اذان میں جب اللہ تعالیٰ کی طرف، عبادت کی طرف بلاتے ہوئے مولانا صاحب اللہ اکبر کہہ کر سب سے پہلے ان فاسد خیالات کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے اور بتا دیا جاتا ہے کہ یہ سب چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اور ہر بڑائی سے بڑا ہے. وہ ایک بڑا رازق جل جلالہ ہے، سبھی کو پالتا ہے. نہ دکان پالتی ہے، نہ ملازمت پالتی ہے، نہ تجارت، نہ زمین، نہ زمیندار. نہ انسان کو پالتا ہے اور نہ حیوان انسان کو، نہ انسان حیوان کو پالتا ہے. وہ پرندوں کو بھی پالتا ہے، وہ کیڑے مکوڑوں کو بھی پالتا ہے، وہ انسانوں کو بھی پالتا ہے، حیوانوں کو، جانوروں کو، سب کو پالنے والی ذات. اور ان سب کو روزی رزق عطا کرنا اللہ ہی کے ذمہ ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنا کام بخیر و خوبی انجام دے رہے ہیں. ہم دیکھیں، صبح اٹھتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ آج ہم کہاں سے لائیں گے، کیا پکائیں گے، کیا بچوں کو کھلائیں گے، کیا خود کھائیں گے. اللہ تعالیٰ انتظام فرما دیتے ہیں. جاتے ہیں بازار سے، یہ وہ چیزیں خریدتے ہیں، پکاتے ہیں، خود بھی کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں. اللہ نے روزی رزق عطا کر دیا. اسی طرح پھر دوپہر کا ٹائم ہوا، پھر شام کا ٹائم ہوا. مطلب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی بھوکا نہیں سلاتا. اور اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بندے کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ اللہ کر کے سو گیا، تو یہ پھر وہ اللہ پاک کی آزمائش ہے جس پر وہ پورا اتر گیا. اس نے سوال نہیں کیا، اس نے بیگ نہیں ہوا، وہ کسی سے بھیک نہیں مانگی. اس نے وہ سفید پوش بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے کرتے نیند کی آغوش میں چلا گیا. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس آزمائش سے کیوں نہیں نکالیں گے؟ جب بندہ اپنی آزمائش پہلے امتحان میں، اللہ کے امتحان میں پورا اتر گیا، تو اللہ تعالیٰ اس پہ اتنا روزی رزق اس کو عطا کر دیں گے کہ وہ، اور ایسی جگہوں سے عطا ہوگا کہ وہ وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا اس سے. تو ناظرین و حاضرین، اس بات پر یقین رکھیے کہ ہمیں روزی رزق اللہ ہی عطا کرتا ہے. نہ کوئی ہمیں ادارہ دے رہا ہے کھانے کو، نہ کوئی ہمیں کوئی شخص دے رہا ہے، نہ کوئی خاندان دے رہا ہے، نہ کوئی ہمیں ملازمت دے رہی ہے کھانے پینے کو. جی ہاں، اگر ہمیں سیلری ملتی ہے تو ہم بھی پورا اپنا آؤٹ پٹ پیش کرتے ہیں، پورا اپنا جو ہوتا ہے پرفارمنس دیتے ہیں، ہم اپنی خدمات پیش کرتے ہیں، ہم آنیسٹی کے ساتھ جاب کرتے ہیں. پھر اس کے عوض اگر ہمیں تنخواہ ملتی ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں عطا کر رہے ہیں. وہ وسیلہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے رزق عطا کرنے کا. تو امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں بھی آئی ہوگی کہ دیکھیں، الرازق، الرزاق، روزی رزق عطا کرنے والا ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اس کے سوا ہمیں کسی کے آگے نہیں ہاتھ پھیلانا، کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے. پریشان ہیں، مصائب میں گرفتار ہیں، تنگ دست ہو گئے ہیں، پیسے کو محتاج ہیں،
جہاں نماز بچھائیے، وضو بنائیے، اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، اور وہ بندہ جو نہایت مشکلات میں گرفتار ہو، اللہ تعالیٰ پھر اس کو ایسی جگہ سے اسی رزق عطا فرماتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، اس کو گمان بھی نہیں جاتا کہ مجھے فلاں جگہ سے روزی آ سکتی ہے، فلاں جگہ سے مجھے رزق موصول ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب قدرت کی نشانی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ دیکھیے، اس سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میرے دماغ میں آ رہا ہے، ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب چھوٹی سی تھی، جب ان کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی، تو آپ حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس پرورش پانے لگیں، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام جو تھے حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور رشتے کے اعتبار سے اور جو قرآن دازی ہوئی اس کے اعتبار سے بھی آپ کا قرآن نکلا کہ آپ جو تھے وہ حضرت مریم علیہ السلام کی پرورش کریں گے۔ چنانچہ وہ بہت چھوٹی تھیں جب سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھی، چھوٹی سی تھی، ایک حجرہ بنایا ہوا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمہ وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی۔ ایک دن حضرت زکریا علیہ السلام نے ایسے ان کے حجرے میں جھانکا کہ یہ کیا کر رہی ہے، کیا پڑھ رہی ہے، دیکھا تو وہ بن موسم کے پھل رکھے ہوئے تھے وہاں، وہ ان کو کھا رہی تھیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، کیونکہ وہ بھی اتنے اس وقت فائنینشلی طور پہ اسٹرانگ نہیں تھی کہ وہ یہ سب پھل وہ لا کے دیتے۔ ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ میں یہ صبح ہوں گی تو میں پوچھوں گا کہ اے مریم، یہ کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ جب صبح ہوئی، آپ ان کے حجرے میں گئے، آپ نے فرمایا کہ اے مریم، یہ جو تم پھل کھا رہی تھی کل، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئے بن موسم کے پھل؟ تو انہوں نے فوری جواب دیا کہ وہ سب مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور آپ بھی چاہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ضرور عطا کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی اس وقت کوئی اولاد نہیں تھی، اور وہ بوڑھے تھے، 100 سال کے ہو چکے تھے، ان کی بیوی بانجھ تھی۔ تو انہوں نے کچھ نہیں سوچا، بس اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ جب تو بن موسم کے پھل عطا کر سکتا ہے تو پھر تم میری بھی جھولی بھر دے، مجھے بھی اولاد عطا کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی کہ تمہیں ایک فرمانبردار بیٹا ہوگا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور پھر کیا نام ہے، وہ نبوت کے اعلیٰ درجے پر اس کو فائز کیا جائے گا، نبوت اور رسالت پر۔ تو اللہ تعالیٰ، دیکھیے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی کیسے کیسے وسیلے بنا دیے کہ حضرت مریم علیہ السلام ان کے لیے وسیلہ بن گئی کہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھ کر ان کو یہ ہوا کہ ان کی بھی اولاد ہونی چاہیے۔ جب یہ ایک چھوٹی بچی کو اللہ تعالیٰ روزی رزق عطا کر رہا ہے، اندر بیٹھے بٹھائے اس کو کھانے پینے کو عطا ہو رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مجھے کیوں نہیں اولاد عطا کر سکتے؟ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی سچی دل سے، اور اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا، نیک اور صالح بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ تو یہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، لیکن یہ بہت باتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔ جی ناظرین و ناظرین، ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے آگے مانگنا ہے، سر جھکانا ہے، اس سے ہی فریاد کرنی ہے۔ وہ خود وسیلے بنانے والا ہے، وہ خود ہمیں روزی رزق ہمیں ایسی جگہ سے مہیا کر دے گا کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ ضرور اس بلاگ کو سنیے گا، دیکھیے گا، اور اپنی لائف میں شامل کریں۔ انشاءاللہ عز و جل کل ایک اور نئے بلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور ایک اور نئے ہو سکتا ہے اسماء الحسنی کے ساتھ حاضر ہوں۔ جب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔